नाज़रीन, पूरी दुनिया इसराइल को गजा में रोकने में नाकाम हुई है, और एक तरह से देखें तो आज की दुनिया को सिविलाइज्ड कहा जाता था माजी की दुनिया की निस्बत के वो तो फलाने थे और वो तो बारबेरियन थे, ऐसे थे। तो आज हम एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर लॉज हैं, जहां पर जो मजलूम हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम जालिम के हाथ यूं खुले नहीं छोड़ते। तो यही आज की ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये जो हमने हासिल। तो वो बात भी एक्सपोज हुई है, इस जनरेशन के सामने ये बात भी एक्सपोज हुई है। तो लेकिन इसके साथ नाज़रीन, आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन है फलस्तीनी कॉज के लिए, जिसमें अनगिनत कुर्बानियां हैं। आज का दिन जो है वो इस तनाजुर के अंदर बहुत ही तारीखी दिन अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। आज के दिन फलस्तीनियों को रिकॉग्निशन मिली है। फलस्तीनियों को वेस्ट के अंदर एग्रेसर के तौर पर भी पोर्ट्रे किया जाता है, यानी ये भी इजराइल की एक चाल है कि वो फलस्तीनियों पर जुल्म भी करता है लेकिन इन्हीं को एग्रेसर भी पोर्ट्रे करता है, वो खुद को एक विक्टिम पोर्ट्रे करता है। आज फलस्तीनियों को रिकॉग्निशन मिली है, आज फलस्तीनियों को आइडेंटिटी मिली है, आज फलस्तीनियों को इस लैंड के नेटिव्स के तौर पर भी मान लिया गया है। नाज़रीन, तारीखी इकदाम सामने आ रहा है, बरतानिया की जानिब से ऑफिशियली फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया गया है। और बरतानिया की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि यही वो एम्पायर है जिसने लास्ट सेंचुरी में पहली जंग अजीम के दरमियान इनसे एक खुफिया मुआहिदा किया और इनको जब यहां पर लाकर आबाद किया। तो ये जो सारा तमाशा है वो इसी एम्पायर ने जब रचाया था, और आज 100 साल के बाद वो अपनी उस गलती को समझ लें कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये वाकई उनसे गलती हुई, और यहाँ के नेटिव्स को जो उन्होंने 100 साल तक डिनाई किए रखा, आज वो यहाँ के नेटिव्स को इस लैंड का असली मालिक मान रहे हैं। दैट्स अ फुल स्टॉप, यही असल बात है। फलस्तीनी इस लैंड के नेटिव्स हैं, उनको इस लैंड का मालिक जो है वो आज बरतानिया ने तस्लीम कर लिया, और बरतानिया के साथ विद इन मिनट्स ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया ऑफिशियली, कनाडा ने विद इन मिनट्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया। ये 3 बॉम्ब शेल हैं जो इसराइल के ऊपर और ज़ायनिस्ट के ऊपर अचानक आकर गिरे। ब्रिटेन अनाउंस द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, फलस्तीनी रियासत का ऐलान हो गया है। बहुत ही तारीखी दिन है, 100 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। तो आप देखेंगे 1917 के अंदर बालफोर डिक्लेरेशन हुआ और ये खुफिया मुआहिदा था। हालांकि इधर यही ब्रिटेन जो है, अब यहां पर जो हाशमी खानदान था मौजूदा सऊदी अरेबिया में, तो उस हाशमी खानदान से ब्रिटेन ये मुआहिदा कर रहा था, ये बात कर रहा था कि अगर वो उस्मानियों के खिलाफ बगावत करें तो फिर ये जो जॉर्डन वाला ये जो सारा फलस्तीनी इलाका है ये उनको दे दिया जाएगा। तो उन्होंने ब्रिटेन के साथ मिलकर उस्मानियों के खिलाफ बगावत की, लेकिन इस खुफिया मुआहिदा का किसी को भी पता नहीं था और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को पता नहीं था। और फिर क्या हुआ कि उस हाशमी खानदान को सिर्फ जॉर्डन का इलाका दिया गया, यानी एक नया मुल्क, फलस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक नया मुल्क जॉर्डन बनाया गया जिसमें हाशमी खानदान को हुकूमत दी गई, और यहां इस हिस्से में जो है वो इनको लाकर जब बसाया गया। तो 1917 में ये बालफोर डिक्लेरेशन होता है, तब से इनकी आबादकारी शुरू होती है। तो आज हम जो है वो 2025 के अंदर हैं, तो आप 100 साल से भी ज्यादा का अरसा बन गया है। तो आज यानी उन्होंने फॉर्मली, देखें, उन्होंने फलस्तीनी रियासत को आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी वहां के लोगों को उस लैंड का मालिक नहीं माना जैसे इजराइल क्लेम करता है। इजराइल की हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है कि देयर वाज पीपल विद नो लैंड एंड देयर वाज लैंड विद नो पीपल, कि ये तो खाली जमीन थी और जो हमने कई 100 साल पहले छोड़कर गए थे और ये उसी तरह से खाली पड़ी थी, सो हमने वापस आकर जब इसको आबाद किया। तो ये एक इस तरह में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्टारमर ने स्टेटमेंट जारी की है कि आज हमने ज्वाइन कर लिया है दुनिया के उस बड़े ब्लॉक को, 150 कंट्रीज, मोर देन 150 कंट्रीज जो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करते हैं। 190 प्लस टोटल कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन में, 150 से ज्यादा ने फलस्तीनी रियासत को जब तस्लीम कर लिया। इजराइल से ज्यादा मुल्क फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। इस वक्त नंबर्स में अगर देखा जाए तो इजराइल से ज्यादा मुल्क फलस्तीन को तस्लीम करते हैं, और जो अब्राहम अकॉर्ड हुए थे वो भी फारिग हो गए। ऑस्ट्रेलिया फॉर्मली रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन, अर्ज 2 स्टेट सॉल्यूशन। कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, तीनों के प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, यानी इस वक्त पूरी दुनिया में एक हेडलाइंस बन रही है और सारी दुनिया में ये बात हो रही है। सबसे बड़ी हेडलाइन है, तीनों प्राइम मिनिस्टर आए हैं अपने अपने कंट्रीज में, और चंद मिनट्स का ये फर्क था, तो वो पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ ये हो रहा है। कनाडा रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, यानी आप इस हेडलाइन को देखिए, 100 साल लग गए इस हेडलाइन के आते आते कि यूके रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन स्टेट, कनाडा रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन स्टेट और ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन स्टेट। तो ये सारे इकदाम भी नेतन्याहू को जो है वो रोक नहीं सकते हैं, इमीडिएटली तो नेतन्याहू को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ये राइट डायरेक्शन के अंदर इकदाम है और ये प्रेशर डालेगा मिडिल ईस्ट के ममालिक के ऊपर भी कि अब वो मजीद इकदाम जब इजराइल के खिलाफ उठाएं, ज्यादा लेजिटिमेसी जब हासिल होगी और इजराइल मजीद आइसोलेट होगा। देखें, एक चीज होती है कि हम ये करेंगे, जब वो चीज हो जाती है, मिसाल के तौर पे अब यूनाइटेड नेशन का आज से जो सेशन शुरू हो रहा है, तारीखी सेशन ये होगा, जब ये वीकेंड होगा
جب یہ سیشن اختتام ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا دنیا میں کیا فضا بن چکی ہوگی. تو جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اب اسرائیل مزید آئسولیٹ ہوگا. جب اوپر سے گورنمنٹس کا یہ سٹانس ہے تو نیچے انسٹیٹیوشنز بھی اپنا سٹانس بدلیں گی, کمپنیز اپنا سٹانس بدلیں گی, اپنے تعلقات جو ہے وہ کٹ کریں گی. جو نیریٹو ہے اسرائیل کا وہ مزید ڈیمیج ہوگا, کیونکہ بنیادی طور پر آپ دیکھیں اس کلیم کے ساتھ جو گریٹر اسرائیل ہے وہ تو ڈنگ ہو گیا نا, وہ تو انہوں نے فارغ کر دیا. اسرائیل کو اصل تکلیف بھی یہی ہے کہ فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کو وہ اٹھا کر بحیرہ روم میں پھینک رہے ہیں. اب دیکھیں امریکہ تو گریٹر اسرائیل کے ساتھ ہے نا, یہ اس لینڈ پر فلسطینی ریاست کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات دیکھیے ذرا اور ڈیپ اگر جا کر اس کو دیکھیں تو اسرائیل کا جو کلیم ہے ٹو دس لینڈ دیٹ از ریلیجیس کلیم, اور اس ریلیجیس کلیم کے مطابق یہ ساری لینڈ جو ہے وہ ہماری ہے. تو جب اس لینڈ کا ایک خاص حصہ ایک اور نیشن کو دے دیا جاتا ہے دیٹس مین کہ ان کا یہ سارا کلیم جو ہے وہ فیک کلیم ہے اور اس کو دنیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے. دیکھیں نا اس کلیم کو دنیا نے, اور اسی ویسٹ نے کیا ہے جس ویسٹ نے پہلے اسی کلیم کے تحت ان کو یہاں پر آباد کیا تھا. تو اس لیے اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں اور مزید جب وہ سامنے آئیں گی. تو جہاں تک بات ہے امیجیٹ رکوانے کی, تو جارڈن کو بھی کہیں ذرا اپنی فوجیں اسرائیلی بارڈر پر لگائیں, اور ذرا مصر کو بھی کہیں اپنی فوجیں بارڈر کے اوپر لگائیں, پتہ چل جائے گا. اور امریکہ کو بھی سمجھ آ جائے گی. امریکہ کہ بہت انٹرسٹ ہے اس ریجن کے اندر. اگر یہ ریجن کے ممالک دو ٹوک انداز میں کھڑے ہو جائیں تو نہ ہی امریکہ سب کی گورنمنٹ گرا سکتا ہے, سب کی گورنمنٹ گرا کر کیا مطلب ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے. وہ ایک ریجن کے کنٹریز کو ساتھ ملا کر ہی وہ ایک ایک کو گراتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سارے اکٹھے کھڑے ہو جائیں اور پھر امریکہ سیز فائر بھی نہ کرے. تو یہ امیڈیٹ جو سیز فائر ہے وہ ان کے ذمہ ہے, ان کو کروانا چاہیے. ظاہر یورپینز کے اوپر تو ذمہ داری ہے ہی ہے, لیکن پہلی ڈیوٹی تو آپ کی ہے. اگر آپ پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ دوسروں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں. ہیرڈز کی 2 ہیڈ لائن دیکھیے. نیتنیاہو's vision for Israel's future is not Sparta, it's something worse. اسپارٹا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے لو آن لگژری اینڈ ہائی ان ڈسپلن, یعنی سخت جان ہو کر آپ نے مطلب آپ کا لائف سٹائل بھی لو ہوگا, آپ نے بس سروائیول. جیسے ایک مثال یہ ہے کہ جیسے یہاں پر پاکستان میں بھٹو ذوالفقار بھٹو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیوکلیر بنائیں گے چاہے گھاس کھانا پڑا. سو ایک مشن کے لیے ظاہر اسرائیل کے ساتھ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن اسپارٹا ٹرم کو سمجھانے کے لیے کہ آپ جب وہ سخت جان ہو کر اور سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر ایک مشن کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو اسرائیلی تو اس کو اسپارٹا کی جو ہے نا حالت اس میں رہ نہیں سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں دنیا میں کون سا ایسی اینٹی ہے کہ آپ وہاں پر جائیں, آپ کو وہاں پر مکان بھی مل جائے, اچھا بڑا گھر بھی مل جائے, یعنی مکان گھر آپ کو مل جائے, آپ کو جابز بھی مل جائیں اور آپ وہاں کے کائنڈ آف بادشاہ بن جائیں. یہ تو دنیا میں کوئی کہیں سہولت نہیں ہے. تو یہاں پر جو بھی اسرائیلی آئے ہیں ان کو یہی سہولت ملی ہے, اور پھر ان کو جو مراد ملتی ہیں ویسٹ میں, امریکن سے زیادہ مراد ان کو امریکہ میں ملتی ہیں, تو وہ اس اسپارٹا سٹیٹس کے عادی ہی نہیں ہیں, وہ اس میں رہ ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ کولیپس ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور ہیرڈ یہ لکھ رہا ہے کہ یہ اسپارٹا سے بھی بری چیز ہے جو ہمارے ساتھ ہونے جا رہی ہے. دا آکوپیشن ڈز ناٹ بائی اسرائیل سیکورٹی, اٹ انڈینجرز اٹ. یہ ہیرڈ لکھ رہا ہے. قبضے کر کے, آکوپیشن کر کے, اس سے اسرائیل لانگ ٹرم کے لیے سروائیو نہیں کر سکتا. یہ اسرائیل کی سیکورٹی نہیں ہے, بلکہ یہ اسرائیل کے وجود کو خطرے میں ڈال رہی ہے. آکوپیشن اسرائیل کے لیے اصل خطرہ ہے. سو دیٹس دا ریالٹی. لیکن زائنسٹ جو ہے ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. آج یونائٹڈ نیشن کا جب سیشن شروع ہو رہا ہے اور فرانس اور سعودی عربیہ جب وہ کو چیئر کر رہے ہیں, اور اس سیشن کے بعد ہم دیکھ سکیں گے بہت ساری تبدیلیاں اور اسٹریٹجک شفٹ آپ کو دنیا میں نظر آئے گا, اور بہت ساری امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوں گی اس سیشن کی سائیڈ لائنز کے اوپر, چونکہ سارے لیڈرز ہیں وہاں پر جا رہے ہیں, تو سائیڈ لائنز پر بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی. اچھا اب آپ دیکھیے اٹلی سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے. ایک ٹورزم فیئر ایونٹ ہو رہا تھا, اس میں سے انہوں نے جناب اسرائیل کو ایکسکلوڈ کر دیا, اسرائیل کو نکال دیا. اتنی ہزیمت اسرائیل کو ہو رہی ہے. اسرائیل ہیز بین ریپورٹڈلی ایکسکلوڈڈ فرام اے ٹورزم فیئر ان اٹلی. پبلک پریشر کے اوپر یہ اقدام جو ہے وہ اٹھانا پڑا ہے, اور اسرائیل کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوگی. اور اسرائیل جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ریکنسیڈر کریں, اور جو آرگنائزرز ہیں وہ اٹلی کی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریکنسیڈر کریں, اور یہ تو بڑی انیکوالٹی ہو, یہ تو اسرائیل کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی. سو وہ انہوں نے جناب اس کو نکال دیا ہے. اور پھر برلن میں کیا ہوا ہے, برلن میوزیشنز پلے ان میموری آف غازا's slain children. ٹھیک ہے نا, ایک جذبات ہیں. آپ وہاں کی گورنمنٹس کتنی دیر جب کھڑی رہیں گی, ظاہر ان کی بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے, بڑے یہ مضبوط ملک ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ ابھی تک سیز فائر نہیں ہو سکا, لیکن جنگ شروع کہاں سے ہوئی تھی اور جا کس طرف رہی ہے, فلسطین کے ریکگنیشن کی طرف. سو پوپ لیو کا دوبارہ سٹیٹمنٹ آیا ہے, پوپ لیو ڈکرائز فورسڈ ایگزائل آف غازہ سیویلینز. تو وہاں سے بھی مسلسل جب وہ ان کی حمایت فلسطین کے لیے آ رہی ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ
یمن نے کہا کہ ہم اٹیک کریں گے، جو یہ اگریشن کر رہے ہیں اس پر مزید ہم رسپونڈ کریں گے، مزید طاقت ہم استعمال کریں گے. اگریشن ول ناٹ پاس وداؤٹ کانسیکوینسز، ٹاپ یمنی آفیشلز کہہ رہے ہیں. یمن سیز کہ اس کے پاس یہ ابیلٹی ہے means to deal painful blows to the Zionist enemy. So let's see کہ یمن مزید کس طرح کے اٹیکس کرتا ہے. اور ادھر فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ بھرپور انداز میں سامنا کر رہی ہے، اور ہیرٹس کے نمبرز کے مطابق 70,000 کے مقابلے میں صرف 2500 ہیں، اور ان کے پاس لائٹ ویپنز ہیں. اب انہوں نے ناردرن غازہ میں جبالیہ کے علاقے میں ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے سنائپر آپریشن جو ہے وہ کیے ہیں. اور ایک بڑی دلچسپ رپورٹ جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا نے جاری کی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق شن بیت جو ہے وہ یہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ ایک ایسا واقعہ غزہ میں پیش آیا ہے. انہوں نے بہت ساری ملیشیا جو ہے وہ غزہ میں بھیجی ہوئی ہے. ابو شباب ایک بڑی ملیشیا ہے، وہ داعش سے لنک ہے، تو اس کو انہوں نے بھیجا ہوا ہے حماس اور سویلینز کے خلاف. تو اس میں سے کسی ایک فرد نے ایک سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ کہیں حماس کے ہاتھے لگ گئی. اب اس نے خود دی یا ان کا بندہ پکڑ کر حماس نے اس سے نکلوائی، تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی انفارمیشن ان کے پاس تھی، وہ کہیں حماس کے ہاتھے لگ گئی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ کوئی ملٹری آپریشن کرنے جا رہے تھے، وہ ان کا جب وہ ناکام ہو گیا، اور 3 ابو شباب کے ممبر جو ہے وہ مارے گئے. 3 ان کے ممبرز مارے گئے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو خبریں آتی ہیں نا کہ غزہ میں اتنے فوجی مارے گئے، تو اس میں پرائیویٹ کانٹریکٹرز یا یہ ابو شباب کے لوگ، ان کی تو خبر بھی نہیں چلتی، کیونکہ ان کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. فوجیوں کا تو ریکارڈ ہے نا، اسرائیلی فوج ہے تو اس کا ریکارڈ ہے، ان کا تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کتنے وہاں پر جب مارے جا رہے ہیں. تو یہ جناب علی ان کے ساتھ وہاں پر ہوا ہے. نیتنیاہو کی ذرا 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے. نیتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو اسٹیبلش کرنا تھریٹن آر ایگزسٹنس اینڈ کانسٹیٹیوٹ این illogical ریوارڈ فار ٹیررزم. کوئی ماننے کے لیے، نیتنیاہو کا یہ بیانیہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے اس کا جواب دیا کہ یہ کوئی ریوارڈ نہیں ہے حماس کے لیے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایگزسٹنس کے لیے خطرہ ہے. تو انہوں نے بہت ہی غلط راستہ چنا ہے. کئی سینچریز کے بعد چلو جیسے تیسے کر کے ان کو یہاں پر آنے کا موقع ملا، اور ایک وقت آیا کہ ریجن نے اس کو تسلیم بھی کر لیا. حماس نے بھی 2 اسٹیٹ کو مان لیا. انہوں نے پھر بھی وہ امن کا راستہ نہیں لیا، اور وہی ایروگنس دکھائی، وہی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کہ یہ یہاں کے رہنے والے تو ہمارے برابر کے ہی نہیں ہیں، اور ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. سو بہت ہی غلط راستہ انہوں نے اختیار کیا، تو اس کا خمیازہ یہ بھگتیں گے. Despite harsh words and Netanyahu's abandonments, the world isn't ready to burn its bridge with Israel. ابھی تک مکمل ویسٹ جو ہے اقدامات نہیں اٹھا رہا، مزید اس کو اٹھانے ہیں. ابھی تک مکمل اقدامات اس نے نہیں اٹھائے ہیں. اب دیکھیں اسرائیلی فوج جب سیریا میں گھس گئی ہے، سیریا کے ساتھ الشرع یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تو اسرائیل کے ساتھ ڈیل ہونے جا رہی ہے، تو ادھر اسرائیلی فوج جو ہے وہ مزید داخل ہوئی. اسرائیلی ملٹری لانچز فریش گراؤنڈ اوفینسو ان صدرن سیریا. اور نیتنیاہو جو ہے وہ میٹنگ کرنے جا رہا ہے آج سینئر منسٹرز اور سیکورٹی آفیشلز کے ساتھ، سیریا کے ساتھ جو ڈیل ہونی ہے. اب پتہ نہیں کیا ڈیل ہوگی، وہ تو فوجیں وہاں پر داخل ہوئی ہیں. افغانستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیریٹری کا 1 انچ بھی ہم سے کوئی نہیں لے سکتا ہے. امریکہ کے نام انہوں نے یہ پیغام جاری کیا ہے، 1 انچ بھی یہ نہیں لے سکتے ہیں. امریکہ جو مرضی کر لے، ان کو بگرام ایئر بیس نہیں ملنے والی. یہ افغانستان کے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. تینوں جو فرنٹس ہیں نا اوورال، اس پہ ایسکیلیشن ہے، یوکرین میں، پیسیفک کے اندر، اور وینزویلا میں. اب وینزویلا سے کیا خبر ہے؟ وینزویلا میں جناب علی انہوں نے عام شہریوں کو ٹرین کرنا جو ہے شروع کر دیا. وینزویلا لانچز بیرکس ٹو دا پیپل آپریشن ٹو کاؤنٹر US تھریٹس. بیرکس ٹو پیپل یہ شروع کیا گیا ہے پروگرام، جس میں فورسز کو جو ڈپلائی کیا جائے گا 5336 ڈسٹرکٹس کے اندر. عام شہری، اس سے پہلے انہوں نے ملینز آف ان کے جو جنگجو ہیں ان کو موبلائز کیا ہے. اب باقی جو عام شہری ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹرین کرنا جب شروع کر دیا ہے. اس میں ٹریننگ دا ریزیڈنٹس امid US ملٹرائزیشن ان دا کیریبین، کیونکہ وینزویلا کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جنگ ان کے دروازے پر آ چکی ہے اور شروع ہو چکی ہے. ابھی اب دیکھیں انہوں نے ایک اور کشتی کو نشانہ بنایا ہے. اینڈ US provides no proof for alleged narco vessel strikes in the Caribbean. کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا ہے. امریکہ، ٹرمپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈرگز تھے، اس میں فلانا تھا، لیکن وہ کوئی پروف نہیں دے سکے. اور وینزویلا کے مطابق یہ ہماری سویلینز کی کشتیاں تھیں، ماہی گیروں کی کشتیاں تھیں، جن کو جب وہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. تو وینزویلا نے کل کہا کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ انڈکلیئرڈ وار امریکہ شروع کر چکا ہے. ایک بندہ ہے دنیا میں جو صحیح ٹریٹ کرتا ہے امریکہ کو اور ویسٹ کو اور اسرائیل کو، وہ دنیا میں ایک ہی بندہ ہے، اور اس بندے کا نام ہے کیم جونگ ان. بس وہی ہے جو صحیح انداز سے ویسٹ کو سمجھتا ہے اور صحیح ٹریٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیے، کیم جونگ ان اوورسیز نارتھ کوریا ٹیسٹ آف ڈرونز اینڈ انمینڈ ویپنس. انہوں نے سپروائز کیا دا پرفارمنس آف دا ٹیسٹ نیو انمینڈ ویپنس کی، جس میں ڈرونز ہیں اور ملٹی پرپز ایئر کرافٹ شامل ہیں، اور تعریف کی ان کے کمبیٹ پوٹینشل کی. اور AI کے اوپر انہوں نے سٹریس کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس جو ویپنز ہیں اور اس کی جو انٹیگریشن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو انٹیگریشن ہے، ہماری جو ایگزسٹنگ ملٹری ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انٹیگریٹ کیا جائے ایز وائٹل فار ملٹری ماڈرنائزیشن.
تو اب وہ جو چائنا نے ویپنز دکھائے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ویپنز ہے وہ انہوں نے دکھائے ہیں. تو جناب علی کم جونگ ان نے کچھ نئے ڈرونز وہاں پر چلا دیے ہیں, کچھ نئے میزائل ٹیسٹ کر دیے ہیں, کچھ نئے ویپنز وہاں پر ٹیسٹ کیے ہیں. تو وہ امریکہ ایک بیان دیتا ہے, جواب میں وہ ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل چلا دیتے ہیں اور وہ کہیں پیسفک میں جا کر جو گرتا ہے. اور اس سے پہلے نارتھ کوریا کو دھمکیاں لگائی گئیں, نارتھ کوریا NPT سے نکل گیا اور 2006 میں اس نے جو نیوکلیر دھماکے کر دیے. تو کچھ کم جونگ ان والا جو اپروچ ہے وہ لینی چاہیے مختلف ملکوں کو, یہی طریقہ کار ہے. اور دیکھیں نا, ایک بڑی ڈینجرس بات یہ ہے کہ ایران نے پرخلوص اور ہائیسٹ لیول کے پر جا کر ڈپلومیسی کی اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی. دیکھیں نا, صدام حسین یا عراق یا بشار الاسد یا قذافی, اس کے بعد اب ایران, ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے نا کہ یہ تو بس باقی سی ریاستیں ہیں, ان کی لیڈرشپ سمجھدار نہیں ہے, یہ ریئلسٹک نہیں ہے, یہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ امریکہ ہے اس کی طاقت کو تسلیم کریں. اس طرح کا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے نا. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا فیک بیانیہ ہے. ایران نے امریکہ کے ساتھ اور یورپینز کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کی 2015 میں, کئی سال یہ نیگوسیشنز چلے, امریکہ اس میں یونیلیٹرلی ودرا کر گیا نتنیاہو کے کہنے پر. پھر ابھی آپ دیکھیں کتنی کوششیں پہلے بائیڈن انتظامیہ سے پھر ٹرمپ انتظامیہ سے کی گئی, اور وہ ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے کہ دھماکہ ہو گیا, اٹیک ہو گیا ان کے ملک کے اوپر, اور اس نیت کے ساتھ ہوا کہ ان کو مکمل ڈسٹرائے کرنا ہے, ان کو سیریا اور لیبیا بنانا ہے, اس نیت کے ساتھ ہوا. کتنا مشکل وقت تھا یہ ایران کے اوپر, وہ ادھر مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے. اس جنگ کے بعد اگین ایران نے ایفرٹس کی, یورپینز کے ساتھ ملاقاتیں کی, پھر مذاکرات کی, ان پر سینکشنز لگ گئیں. تو ادھر حماس دیکھیے کس حد تک اس نے کوشش کی, ادھر مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس انہوں نے ابراہم اکارڈز کیے. تو اصل بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ تمام ریاست وینزویلا مذاکرات کے لیے تیار ہے, مذاکرات چاہتا ہے, لیکن جب ان کا مقصد ہی جنگیں چھیڑ کے رکھنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو یہاں مڈل ایسٹ میں جو ڈینجرس کام ہوا ہے نا, اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا کہ آپ نے ڈپلومیسی کی کوئی وقت ہی نہیں چھوڑی. ڈپلومیسی کو پہلے ہوتا تھا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو کوئی نتیجہ نکل آئے گا, اب وہ مذاکرات تو کیا, مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ اسی درمیان اٹیک نہ ہو جائے. یہ سب سے ڈینجرس بات ہے, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کرائسس ہوتے ہیں الٹیمیٹلی آپ زبان سے حل کرتے ہیں, آپ ڈائلاگ سے حل کرتے ہیں. یہاں پر ڈائلاگ کو انہوں نے ویسے ہی ڈسٹرائے کر دیا. یہ سب سے ڈینجرس بات ہے, کیونکہ جب ڈائلاگ نہیں ہوتا تو پھر وار ہوتی ہے. تو ادھر جناب یوکرین کے فرنٹ پر بڑی کنفرنٹیشن ہے. برطانیہ کے جو جنگی طیارے ہیں ٹائفون ایئر کرافٹ, وہ پولینڈ کی فضاؤں میں اس وقت انہوں نے پروازیں شروع کر دی ہیں. جنگی طیارے پولینڈ کی پروازوں میں پہلی بار فلائی کرنا جب شروع ہو گئے. فرسٹ ایئر ڈیفنس مشن یہ ہے برطانیہ کا, وہاں پر بھی ایسکلیشن ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.